क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। अस्सलाम वालेकुम, मैं राज सुब्रो। आपको कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं और साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी जो सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। यानी जज खुद मुद्दई बन गए, पिटिशनर बन गए हुए हैं और फिर उसके ऊपर खबर का आना कि ये लोग तो इस्तीफा देने का सोच रहे हैं या निकल जाएंगे सिस्टम से। सिर्फ तनहा जजों के लिए ये बात नहीं कही जा रही, बल्कि ये बात तहरीक इंसाफ के मुतालिक भी कही जा रही है। तो इन दोनों मामलात को आपस में जोड़ा क्यों जा रहा है? जजों को शिकायत है अपने चीफ जस्टिस से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की बात हो रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जिस तरह काम से रोक दिया गया उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है, या जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है जस्टिस सरफराज डोगर साहब जजों के बकौल कि वो बेंचेस से जजों को किसी को निकाल देते हैं, किसी को शामिल कर देते हैं, तब्दील कर लेते हैं, रोस्टर तब्दील कर लेते हैं, तो वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, ये भी जज इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन चले, ये मामला तो पाकिस्तान के अदलिया में बहुत पुराना चला आ रहा है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को साइडलाइन करने के लिए जो पापड़ बेले गए थे उस टाइम के जज साहिबान की तरफ से, या फिर जो कुछ किया गया जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के साथ, यानी अपने ब्रदर जज साहिबान उनके साथ नहीं खड़े हुए, फिर बाद में वही ख़त लिखने लगे और उनमें से कुछ उस ख़त को वज़न देने लगे कि देखें जी अदालतों के अंदर मुदाखलतें हो रही हैं। लेकिन उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अदालत के अंदर मुदाखलत कैसे हो सकती है। फिर वो चीफ जस्टिस बनने से पहले उनको अदालती फ़ैसले के ज़रिए जो है वो फारिग कर दिया गया था। जुडिशल काउंसिल में भी उनका मामला गया था। लेकिन बहरहाल अब जो लड़ाई है, कहा यह जा रहा है कि सियासी लड़ाई है जो मुख्तलिफ महाजों पर लड़ी जा रही है। ये कौन कह रहे हैं? वो लोग जो अदलिया में जो इस वक्त अदालत के ऊपर बैठी हुई जो सरबराहान है अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हो गए, जो उनके हर इकदाम को दुरुस्त तस्लीम करते हैं, जो समझते हैं कि ये साहिबान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इनसे पहले जो कुछ हो रहा था, या काजी फायसा साहब से जो पहले जो कुछ हो रहा था गलत हो रहा था, या काजी फायसा साहब के साथ उससे पहले जो कुछ हो रहा था गलत हो रहा था, और काजी फायसा साहब ने जो कुछ किया वो ठीक था और अब जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो ज़ाहिर है तकसीम सोसाइटी के अंदर हो तो वो उसकी रिफ्लेक्शन आपके हर इदारे में होती है। एक रिमार्क्स इस तरह के भी एक जज साहब के आए हैं कि अदलिया समेत कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा। ज़ाहिर है ये अदालत के फोरम से और एक ऐसे मामले में रिमार्क्स आए हैं कि जो ज़ाहिर है जिनके मुतालिक की बात कही जा रही है उनके लिए तशवीशनाक मामला होना चाहिए। मैंने कहा कि अच्छी खबरें, जिस तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, उस पर इंडिया टेंशन में है, उस पर अमेरिका टेंशन में है, एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। तो उस हवाले से पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया शशदर रह गई है कि पाकिस्तान अचानक उठकर इस तरह दुनिया के नक्शे पर फिर नमूदार हो जाएगा जिस तरह 70s में पाकिस्तान टूटने के बाद जिस तरह उभरा था इस्लामी दुनिया की सरबराही कॉन्फ्रेंस, और जिस तरह वो पाकिस्तान जो है वो कद काट के साथ दुनिया में नमूदार हो रहा था। अब दोबारा उसी पैटर्न पर पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। ज़ाहिर दुनिया के लिए हैरान कुन और उनके लिए शशदर कर देने वाली बात है। हमारे लिए ज़ाहिर है बतौर पाकिस्तानी अच्छी खबर है, अच्छी बात है। तो फिर इंटरनली जो हमारे पास चल रही है, गड़बड़ें हो रही हैं, वो बड़ी जो है ना वो कमाल की है। अब मैं जो जज साहिबान की पिटीशन है उस पर जाने से पहले और रिमार्क्स पर जाने से पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं और उनसे ज़्यादा करीबी साथी हैं
سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے، عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں اور معتبر شخص ہیں، نپی تلی بات کرتے ہیں اور تنازعات سے کوشش کرتے ہیں کہ دور رہیں، لیکن بہرحال پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حالات کی رفتار بتا رہی ہے کہ کچھ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ اور کچھ جج عدلیہ سے باہمی مفاد کی خاطر مستعفی ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بڑے عرصے سے گزارش کرتا آ رہا ہوں، ججوں کے بارے میں میں نہیں، میرے پر چلتے ہیں، میں ادھر بات نہیں کروں گا بھائی۔ میں آپ کو مسلسل ایک گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ اگر وہ ان کی بچت نہیں ہوتی تو پھر وہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑ دیں آگے والی صورتحال پر جائیں گے، پھر وہی ایک کھلنڈرا کھلاڑی سامنے آ جائے گا، ابھی بھی وہی ہے کہ وہ وکٹیں اکھاڑ کے کہیں گے جب، اور پھر پچ کے اوپر گڑھے ڈال کے اور پانی ڈال کر چلے جائیں گے عمران خان صاحب، کہیں گے میں نے نہیں کھیلنا۔ پھر وہ ان کے لیے آئیڈیل یہ ہوگا کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے۔ تو وہ عمران خان صاحب اس طرف بحران کی طرف ملک کو لے کر جانے کی بارہا کوشش کر چکے، لیکن ان کی بدقسمتی، ملک کی خوش قسمتی کہ ایسا نہیں ہوا۔ اوپر بیٹھے ہوئے تین جو بڑی شخصیات ہیں، جو ٹرائکا ہے، وہ بہت زیادہ معتدل مزاج، ان کے اندر برداشت ہے اور اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ صدر زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب۔ فیلڈ مارشل صاحب آج کل کہیں نہ کہیں گفتگو کرتے، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے ان کو عمران خان صاحب کو موقع ملے کہ دیکھا میں نے کہا تھا یہ میرے دشمن ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو خان صاحب نے مکمل کوشش کی ہے کہ میں ان کو ذرا غصہ دلاؤں، ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنا، الزامات ٹویٹ کرنا، آج کل تو مسلسل ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو گزارش یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے باہر نکلنا ہے، اس کے بعد اعلان ہوا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے باہر نکلنا ہے، تو میں نے آپ کو گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب دراصل یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے قومی اسمبلی سے باہر آنا ہے، صوبائی اسمبلیوں سے باہر آنا ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت ہم نے توڑنی ہے۔ یہ عمران خان صاحب فیصلہ کر چکے ہوئے، میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی۔ عرفان صدیقی صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ نتھی کر رہے ہیں جج صاحبان کو۔ انہوں نے کسی جج کا نام تو نہیں لیا، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چل رہا ہے اور بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، 6 ججوں کے خط کے ساتھ ساتھ 5 ججوں کی پٹیشن، اور اس سے پہلے سرفراز ڈوگر کے تبادلے اور ان کو چیف جسٹس مقرر کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں انہی جج صاحبان کی پٹیشن، اور پھر وہ پٹیشن مسترد ہونے کے بعد اس کا اپیل میں جانا، پھر صدر صاحب کے اقدام کو چیلنج کرنا جس میں انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا ہائی کورٹ سے جج صاحبان کو، جس میں سرفراز ڈوگر صاحب بھی شامل تھے جن میں۔ تو وہ ایک اشارہ ظاہر اس طرف ہے، کیونکہ خط لکھنے والے ججوں کے اوپر مسلم لیگ نون یا عمران خان کے مخالفین اس کے وقت کے اوپر اور سوال اٹھاتے رہے ہیں، اور یہ سوال تو بالکل بجا تھا کہ جب عدلیہ میں مداخلت عمران خان کے حق میں ہو رہی تھی تب نظر کیوں نہیں آ رہی تھی۔ سارے جج اس وقت ہائی کورٹ میں نہیں تھے، لیکن ان میں سے چند تھے جو اب سپریم کورٹ پہ چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت تو انہوں نے خاص طور پر نام لیا جاتا تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، کہ جب وہ چیف جسٹس تھے اور جب وہ رانا شمیم صاحب جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، جب انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان کے حق میں مداخلت ہو رہی ہے، نواز شریف کے خلاف مداخلت ہو رہی ہے، اور ان کے سامنے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے فون کیے تھے، تو ان کو بلا لیا گیا تھا توہین عدالت میں، اور فیصلے میں اور کہا یہ گیا تھا اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن بعد میں جب الزام لگایا گیا کہ مداخلت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس الزام کو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو لہٰذا عمران خان کے مخالفین اور خاص طور پر مسلم لیگ نون یہ الزام دھرتی رہی ہے، لگاتی رہی ہے کہ یہ تو ایک پولیٹیکل سائیڈ لی جا رہی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یا ان کا نیریٹو جو ہے وہ عدالت کے اندر بیٹھ کر بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ جو گفتگو عرفان صدیقی صاحب کر رہے ہیں کہ جی جج عدلیہ سے باہمی مفادات کی خاطر مستعفی ہو جائیں گے۔ اب وہ باہمی مفادات یعنی مسلم لیگ پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے، جج عدلیہ سے باہمی مفاد،
تو باہمی مفاد کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ باہمی مفاد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچے، یہ الزام لگا رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب۔ آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹیاں پارلیمنٹ کی روح ہیں اور تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں موجود تحریک انصاف پارلیمنٹ میں موجود ہے تو بہتر ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں بھی رہے۔ حالات کی رفتار بتا رہی ہے کہ کچھ عرصے میں تحریک انصاف اور کچھ جج عدلیہ سے باہمی مفاد کی خاطر مستعفی ہو جائیں گے۔ ہدف کیا ہے ان کا؟ ہدف آگے بڑھتے پاکستان کو پھر کسی بڑے بحران میں دھکیلنا ہے، اور امکان کیا ہے ایک اور بڑی ناکامی، ایک اور بڑی رسوائی۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہدف تو ہے پاکستان کی ترقی۔ عمران خان صاحب کے ماضی کی طرف جا رہے اور ہماری عدلیہ کا ماضی بھی معذرت کے ساتھ اس طرح کا رہا ہے۔ ریکارڈنگ سے لے کے رینٹل پارٹس میں جو فیصلے ہوئے تھے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں، مسلم لیگ نون تو صرف ریکارڈنگ وغیرہ کا معاملہ لیتی ہے، لیکن رینٹل پاور والا بھی جو جس طرح سے فیصلے کیے گئے تھے اور پاکستان سے انویسٹرز کو بھگایا گیا تھا، اور بھی بڑے بڑے معاملات تھے، تو اس طرف ایک اشارہ ہے کہ ماضی میں عدلیہ یہ کرتی رہی ہے اور اب پھر وہ کریں۔ تو کیا یہ اب جج صاحبان استعفیٰ دیں گے؟ تو ماضی میں کچھ عرصہ پہلے تک اطہر بن اللہ صاحب کے متعلق یہ بات آئی تھی، جنہوں نے کہا کہ جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں تو بیٹھا ہوں عدلیہ کے اندر۔ پھر جسٹس جہانگیری صاحب جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے سعید چودھری صاحب کے بقول، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اب استعفیٰ دے دیں گے کیونکہ آپ کو تو ہٹا دیا گیا ہے، کام سے روک دیا گیا ہے۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ جی میں تو اپنا لڑوں گا، میں ایسے نہیں جاؤں گا، مقدمہ لڑوں گا، اپنا کیس لڑوں گا۔ یہی بات دیگر جج صاحبان کے متعلق کہی جا رہی تھی۔ تو بیسیکلی جو اب نیا بحران یا نیا معاملہ یا نئی لڑائی جو ہے، نئی جنگ جو ہے، وہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو میاں داؤد صاحب کی پٹیشن پر کام سے روکنا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کے اوپر الزام تھا، 2024 میں لگا تھا، ایک ریفرنس آیا تھا کہ جی انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہے ان کی ڈگری جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کی چالی ہے، انہوں نے کسی اور نام سے جاری کردہ ڈگری استعمال کی ہے۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز صاحب کی موجود ہوتے ہوئے جب وہ تھے چیف جسٹس تو ریفرنس آیا تھا، لیکن اس ریفرنس کو اس طرح انٹرٹین نہیں کیا گیا تھا۔ پٹیشن میاں داؤد صاحب نے دائر کی کہ جن کو کام سے روکا جائے کیونکہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کیا ہوا ہے، اور جب تک ریفرنس پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ان کو کام کرنے سے روکا جائے۔ پٹیشن میں جو ریلیف تھا مانگا گیا وہ پٹیشنر کو مل گیا، کام سے روک دیا گیا جہانگیری صاحب کو، اور جہانگیری صاحب جن مقدمات میں شیڈول کیا گیا تھا، رسٹ بنایا گیا تھا ان کا، وہ سارا کا سارا چینج کر دیا گیا، ان کی جگہ کسی اور کو لگایا گیا۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اپنے دیگر برادر جج صاحبان کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور 5 جج صاحبان ہیں اس میں، جس میں جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، خط لکھنے والے جو جج ہیں ان میں سے، جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب۔ انہوں نے علیحدہ پٹیشن دائر کی ہیں۔ دیگر نے جو درخواست کی ہے پٹیشن میں استدعا کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ ماسٹر آف روسٹر بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اب اس طرح نہیں چلنا چاہیے، اور وہ انتظامی احکامات کے ذریعے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی معطلی ہوئے نا ایک طرح سے کام سے روکنے کے جو عمل ہے، فیصلہ ہے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا۔ تو ڈان نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے وہ میں خبر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بحران جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آتا ہوا، پی ٹی آئی بحران کریٹ کرنا چاہتی ہے سیاسی سائڈ پر، وہ ان کا سیاسی فیصلہ ہوگا، وہ ان کو حق بھی ہے۔ جج صاحبان اگر عدالتوں میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے، اگر استعفیٰ دے دیں وہ ان کا رائٹ ہے، استعفیٰ دینے کے بعد وہ کون سی لائن اختیار کرتے ہیں وہ بھی ان کا رائٹ ہے۔ لیکن پھر اگر وہ جو بات کر رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب، اگر جج صاحب اس طرف جائیں گے تو ان کی بات کو جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے گی۔ اگر وہ اس طرف نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس طرح عدلیہ کو نہیں چلنے دیں گے،
یا اس عدلیہ کا حصہ نہیں بن سکتے جس عدلیہ کے اوپر انتظامیہ زیادہ حاوی ہو گئی ہے، تو پھر وہ جا کر اپنا دوبارہ وکالت وغیرہ کریں گے، تو پھر ایک الگ معاملہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اب میں یہ ذرا پٹیشن کے موٹے موٹے نکات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد جو ریمارکس ہیں وہ بڑے دلچسپ اور بڑے سسٹم کے حوالے سے بڑے ایک کہا جائے کہ تشویشناک ہے سسٹم کے حوالے سے۔ اچھا جی، ججوں نے استدعا کی ہے کہ انتظامی اختیارات کو ہائی کورٹ کے ججوں کے عدالتی اختیارات کو کمزور کرنے یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، یا ان پر غالب آنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اس وقت جب کسی بینچ کا مقدمہ دیا جا اس وقت جب کسی بینچ کو مقدمہ دیا جا چکا ہو، نئے بینچ کو تشکیل دینے یا مقدمات منتقل کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ چیف جسٹس اپنی مرضی سے دستیاب ججوں کو فہرست سے خارج نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس اختیار کو ججوں کو عدالتی ذمہ داریوں سے ہٹانے کے لیے استعمال کر سکتے۔ یہ کہا گیا، وہ جو جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بینچوں کی تشکیل، مقدمات کی منتقلی اور فہرست جاری کرنا صرف ہائی کورٹ کے تمام ججوں کی منظوری سے بنائے گئے قواعد کے مطابق کیا جا سکتا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 202 اور 192(1) کے تحت اختیار کیے گئے ہیں۔ استدعا کی گئی ہے کہ بینچوں کی تشکیل، روسٹر، ہائی کورٹ رولز اور مقدمات کی منتقلی سے متعلق فیصلہ سازی صرف چیف جسٹس کے اختیار میں نہیں ہو سکتی۔ ماسٹر آف دی روسٹرز کے اصول کو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ختم کر دیا گیا، یعنی کمیٹی بنے گی، کمیٹی کے ذریعے یہ ساری جو ہے وہ روسٹر بنے گا اور مقدمات لگیں گے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ 3 فروری اور 15 جولائی کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے بنائی گئی انتظامی کمیٹیاں اور ان کے اقدامات قانونی بدنیتی پر مبنی، غیر قانونی اور کالعدم ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ نوٹیفیکیشنز اور کمیٹیوں کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ ساتھ ساتھ جہانگیری صاحب نے بھی اس کو چیلنج کیا اپنے ہٹائے جانے کو یا روکے جانے کو کام سے۔ اچھا جی، اب جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، ان کی عدالت میں ایک معاملہ تھا کوئی CDA کا، تو انہوں نے ریمارکس دیے، ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے CDA سے متعلق کیس کے دوران اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹ انتخابات نہ ہونے پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتائیں جو اپنا کام ہینڈل کرنے کے قابل رہا ہو۔ مجھے عدالتوں سمیت کوئی ایک ادارہ بتا دے کہ وہ کام کر رہا ہو جو ان کو کرنا چاہیے، یعنی دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے، اپنا کام کوئی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق تمام اختیارات CDA سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو منتقل ہونا تھے، یعنی الیکشن ہونا تھے، اپنا اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کام کرنا تھا۔ جو کچھ CDA بورڈ کر رہا ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے کو کرنا تھا، اور 1-1 روپے کے استعمال کا اختیار لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، الیکشن کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ پنجاب میں انتخابات آپ نہیں کروا رہے جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اسلام آباد میں آپ انتخابات نہیں کروا رہے جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، باقی تینوں صوبوں میں لوکل گورنمنٹس کے انتخابات ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہاں بلدیاتی ادارے کیوں نہیں بن رہے؟ تو یہ پیسے جو ہیں بابوؤں کے ذریعے خرچ کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگوں کے پیسے، عوام کے پیسے ہیں، وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے خرچ ہونے چاہیے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے اپنا اختیار استعمال کریں۔ ہائی کورٹس نے چار اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، لیکن حکومت نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیے۔ کرتے کیا ہیں کہ روزانہ جب انتخابات کا وقت آتا ہے یا وعدہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ جب انتخابات کروانے، الیکشن کمیشن ایک تاریخ دے دیتی ہے تو جا کے رولز تبدیل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے رولز تبدیل کر لیے، اب نئے رولز کے تحت ہی انتخابات ہوں گے۔ جب رولز ہیں تو انتخابات کیسے ہوں بلدیاتی؟ یہی ڈرامہ پنجاب میں ہو رہا ہے، یہی ڈرامہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ جیسے محسن اختر کیانی نے کہا کہ مجھے پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتائیں کہ اپنا کام ہینڈل کرنے کے قابل ہو، وہی ریمارکس عدالتوں والا بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ماتحت عدالتوں کی حالت دیکھی ہے، کوئی ادارہ اس قابل نہیں رہا کہ اپنا کام کر سکے، ہمارا اسپرٹ ختم ہو چکا۔ کسی کو احساس ہے کہ 25 کروڑ عوام کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گورننس کے سنجیدہ ایشوز ہیں، جو کام عوامی نمائندے کے کرنے والے تھے وہ عدالتیں کر رہی ہیں، جو کام عوامی نمائندوں کے کرنے والے تھے وہ نہیں کر رہے، عدالتیں کر رہی ہیں۔ اگر کسی کو سوٹ کرتا ہو تو کہتے ہیں کہ سسٹم چلتا ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے ریمارکس دیے، اور انہوں نے یہ تب کہہ دیا کہ جی وہ اگر آپ سے رولز نہیں بنتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ منٹوں میں رولز بن گئے۔ تو بہرحال اب یہ ایک نیا
محاذ مجھے کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے عدلیہ کے اندر بھی. سیاسی میدان میں تو عمران خان پک چکے ہیں, وہاں کچھ نہیں کر سکتے. عدلیہ کے اندر ضرور اگر اتنے زیادہ ججز ریزائن کر جاتے ہیں جو کہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں, تو پھر یقیناً سوال تو کھڑے ہوں گے. پھر سسٹم کے متعلق وہ جو بات کریں گے ان کی بات کو وزن تو ملے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جج صاحبان اپنا کام جاری رکھتے ہیں یا استعفیٰ دیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.